अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत साहिबजादा आसिम महारवी। मैं इन्हें मजहबी स्कॉलर कहूँ, जदीद दौर का सूफ़ी कहूँ, मैं इन्हें दरवेश कहूँ, बल्कि मेरे लफ्ज़ जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर सकते इनकी पर्सनैलिटी को। मैं आपसे मुतारिफ़ करवाता हूँ, गुफ्तगू करते हैं, आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि किस कदर कदावर शख्सियात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सही, आपका बहुत शुक्रिया कि एक लंबे अरसे के बाद हम दोबारा आखिरकार बैठ ही रहे हैं ऑन कैमरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सबसे पहला सवाल रहेगा आज की पॉडकास्ट का कि इस जदीद दौर के अंदर तसव्वुफ, तरीकत, जब से इस्लाम है तसव्वुफ है, तरीकत है, ये रास्ते साथ ही साथ चलते हैं, कदीम रास्ते हैं। अब रोबोट्स का दौर है, AI का दौर है। तसव्वुफ को कहाँ तलाश करेंगे लोग, या कैसे आज के दौर में सूफ़ी सरवाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या कि फिर वही बात रह जाएगी जैसे आजकल लोग अकल से फैसले करते हैं, जो देखते हैं मानते हैं, जो सुनते हैं उस पर यकीन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चिश्तियारे बात तशरीफ़ लाए हैं। इंसान कोई भी काम करता है मेरी जान, तो वो हम सब भी जितने आपके देखने सुनने वाले हैं, शायद अब आप रिकग्नाइज कर पाएं एक ऐसी चीज़ को जो आप सारी ज़िंदगी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होगी तो उसमें कुछ इंक्लूजन होगी, किसी चीज़ को शामिल किया जा रहा होगा और किसी चीज़ को एक्सक्लूड किया जा रहा होगा। ठीक है, हमने गुफ्तगू करनी थी, हमने बाहर सहन को एक्सक्लूड किया और इस कमरे की दीवारों को इंक्लूड किया। ठीक है, ठीक है। तो आपने कोई जबान सीखनी है, आपने अंग्रेजी सीखनी थी, तो आपने स्पेनिश को, रशियन को, फ्रेंच को एक्सक्लूड कर दिया जी, और उसको स्पेनिश को जो है वो आपने इंक्लूड कर लिया। तो कोई भी, आप जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आप मदरसे वाली तालीम को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं जी, और जदीद तालीम को इंक्लूड कर रहे होते हैं। आप जब मदरसे में जाते हैं, यानी मजहबी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप दुनियावी तालीम को एक्सक्लूड कर रहे हैं और दीनी तालीम को इंक्लूड कर रहे हैं। तसव्वुफ की तरफ जब भी आप देखते हैं तो आप उसको इतना सीरियस भी नहीं जानते कि इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और सिर्फ तसव्वुफ को ही इंक्लूड करना पड़ेगा जी। आप चाहते हैं कि आप जो है वो चने की रेहड़ी के ऊपर चने बेचते हुए जो है वो तसव्वुफ की तरफ जो है वो चले जाएं, ठीक। तो आप ये क्यों नहीं जो है शिकवा करते कि आप चने की रेहड़ी के ऊपर करते हुए ही PhD क्यों नहीं कर जाते? एक जैसा ही मुतालबा है ना, ठीक है। सीरियसनेस नहीं है जी, संजीदगी नहीं है। आपको अब तक जो है वो ये बताया चला जा रहा है कि आप एक खाकजादे हैं और आपने एक रूहानी तजर्बा करना है। You are a spiritual being having an earthly experience. ये दरवेशी है। तो अब बिल्कुल ही दो मुतजाद चीजें हैं। तो किसी को एक्सक्लूड करोगे, इसको इंक्लूड करोगे तो समझ आएगी कि ये क्या रहा है। आप कर यही रहे होते हैं, किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। मदरसे की तरफ जब आप जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार ये सारी चीजें मैंने एक्सक्लूड कर दी, सिर्फ दीन है उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इस तरफ आते हुए आप कहते हैं कि ना मुझे कुछ किसी चीज को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, और ये इंक्लूड मुझे जो है वो करके दे दो और एक मसाला सा जो है वो बन जाए। तो संजीदा ही नहीं है हम, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप कंपल्सरी सब्जेक्ट है, लेकिन उसको करने के लिए आपको कुछ चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा ना मेरी जान, ठीक। वो आप छोड़ नहीं रहे हैं, यानी एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तसव्वुफ क्या कह रहा है कि आपने झूठ को एक्सक्लूड करना है अपनी जिंदगी से, ठीक है, और सच को इंक्लूड करना है जी।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں جھوٹ کو بھی انکلوڈ ہی رکھوں گا, ٹھیک ہے, اور اس میں تھوڑا تھوڑا میں اگر سچ لاتا رہوں تو کیا میں سچا ہو جاؤں گا؟ تو درویش کہتا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ جو درمیان میں تو نے مکسچر رکھا ہوا ہے, یہی تو منافقت ہے, یہی تو تیرا گراس ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو نے ایک طرف کو جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ وحدت سے جو تو نکلا, برسٹ ہوا, ٹھیک ہے, ایک گیدرڈنس کے اندر تھا, ٹھیک ہے, اس سے آپ نکلے ہیں ایک سپریشن میں, ایک جدائی میں, کثرت میں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پھر واپس گیدرڈنس کے اندر جو ہے وہ جانا ہے. تو یہ جو گیدرڈنس کی جو ایک خواہش ہے نا انسان کے اندر, یہ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ یہ جتنے قارون تھے جی, جنہوں نے پیسوں کے پیسے جو ہے وہ جمع کیے, بنیادی طور پر وہ اپنی اس ازلی حالت کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں پر وہ گیدرڈنس کے اندر جو ہے, جہاں پر ابنڈنس ہی ابنڈنس ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ٹھیک. تو انسان چاہے یا نہ چاہے, پہچانے یا نہ پہچانے, ڈھونڈ اسی کو ہی رہا, اس کی مجال ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ اور ڈھونڈ سکے. واہ واہ واہ, بہت جی, یہ اس سے لڑے گا, ٹھیک ہے, کیا لڑ لے گا یہ؟ میں نے کبھی کہا تھا کہ یہاں خدا ہنستا ہے یا انسان ہنستا ہے, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا. میں نے کہا ہم جو حرکتیں کرتے ہیں اس پہ خدا ہنستا ہی تو ہے, کہ ہستی اس کی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو کہ کتنی بڑی بھول کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں. جو مندر میں جا رہا ہے وہ بھی ڈھونڈ اسی ایک کو رہا ہے, صرف اگنورنٹ ہے, صرف اس کے اندر جہالت ہے, صرف ابھی تک اس تک سچا پیغام کسی سچے انسان کے ذریعے نہیں پہنچا ہے, تو وہ جا رہا ہے, وہ اسی ایک کو رہا ہے. واہ واہ. دیکھ سائیں, اگر وحدت سے نکلا ہوا تنہا انسان واپس اکٹھا ہونا چاہتا ہے, اسی طرف اگر یہ جا رہا ہے, تو اس دنیا میں اس کے نفس کو کس معیار پہ ہونا چاہیے کہ وہ واپس جڑ پائے گا؟ ہاں, نفس جو ہے ہوتا ہے نا, یہ آپ کی سول کو امیٹیٹ کرتا ہے. انسان کے دو پہلو ہیں, پیراڈاکس کے اندر ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک امر ربی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. اب امر ربی جو ہے وہ آپ کی ہستی کا جوہر ہے, اٹ از ایسنس آف یور لائف, ٹھیک ہے. اور امر ربی نان چینجنگ ہے, ان چینجنگ ہے. جی, مجھے اس لفظ سے بھی بڑا اختلاف ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدرو. جی, روح ہوتی ہے میری جان, یہ بد اور نیک جو ہے یہ نفس والا معاملہ ہے, وہ امر ربی ہے. وہ کیسے برا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ایسنس ہے وہ ٹائم لیس ہے, وہ اسپیس لیس ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. وہ جنت کے باغات سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر نہ غصہ ہے, نہ لالچ ہے, نہ پیار ہے, نہ نفرت ہے, نہ اچھائی ہے, نہ برائی ہے. بس وہی ہے, اسٹیبل ہیں آپ, ٹھیک ہے, ان چینجنگ. اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو اس ٹری آف نالج تک لے جایا جاتا ہے کہ جس کا وہ فوربیڈن فروٹ کھانے کے بعد یہ ایکسپیرینس کرتا ہے چینج کو. او بابا, یہ جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی کے طور پر آپ وہ سمجھتے ہیں, یا کچھ مذاہب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یوں اماں حوا کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا ہے, تو اگر وہ نہ ہو تو پھر تو زمین کی کہانی نہ شروع ہو.
آپ کو اس فوربیڈن فروٹ کھانے سے قبل ہی الارض کی خلافت سونپی جا چکی تھی. جی پہلے سے ہی یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ سیدنا آدم اسی ارتھ کا ہی ایکسپیرینس جو ہے کریں گے. اب اتنی زیادہ جو ہے وہ خیر ہم کسی اور طرف کو جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو انسان کے اندر ایک اس کی نان چینجبل ریالٹی ہے جو جوبر ہے, اور اس کے بعد اس اسپرچول بینگ کا یہ ارتھلی ایکسپیرینس ہے جسے ہم عالم شہادت کہتے ہیں. عالم شہادت ایک ایور چینجنگ ریالم ہے, ایک ایور چینجنگ جہان ہے, بالکل, جس کے اندر زندگی حرکت سے تعبیر کی جاتی ہے. جی اور حرکت جو ہے وہ انرجی یا توانائی رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. جی تو ایک طرف ہے کہ آپ خود بھی سبجیکٹ ٹو چینج ہو, ٹھیک ہے, آپ بھی بدل رہے ہو, زمانہ بھی بدل رہا ہے, دن رات ساری چیزیں جو ہے وہ بدل رہی ہیں, اور ایک آپ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسا ہے جو نہیں بدل رہا. ٹھیک, جدید انسان کا یہ المیہ ہے وہ جو اس بھمر میں آ گیا ہے کہ وہ اپنا جو وہ نان چینجبل ایسپیکٹ آف لائف ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس مادی سوچ کے تابع ہو کر اس نے نگلیکٹ کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ اس کے اضطراب کی, اس کی سٹریس کی جو ہے وہ نشانی ہے. اس وجہ سے پریشان ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے. اس کا کوئی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق آپ انسانوں کی اس سمجھ کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فزیکل بینگ کے طور کے اوپر لے رہے ہو, اور کائنات کے خالق کے ساتھ اور وہ جتنی بھی ہائرارکی ہے جی اس سب کے ساتھ آپ کو ایک تجربہ کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ تجربہ آپ کو جو ہے وہ رسموں کی صورت میں ہوتا ہوا آپ کر بھی رہے ہیں. نہیں, چرچ میں بھی رسوم عبادت کی ہو رہی ہیں, سینیگوگ میں بھی ہو رہی ہیں, مسجد میں بھی ہو رہی ہیں, ٹیمپلز جو ہے وہ بھی بھرے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مومنٹیرلی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے جب بھی یہ کہانی شروع کرنی ہے کہ آئی ایم اے اسپرچول بینگ اور میرے ساتھ زمین جو ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے خاکی, ٹھیک ہے, تو اب میں نے اس کے اندر رنگ دیکھنے ہیں کہ یار یہ کتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے, کہ اس کے اندر کتنی کثرت ہے, کتنی ڈائیورسٹی ہے, کتنے رنگ ہیں, لوگوں کے کتنے مزاج ہیں, کتنے موسم ہیں, کتنی مخلوقات ہیں, اور یہ ساری دوئی کے اوپر بنی ہیں. ان کا ایک انر ہے, ان کا ایک آؤٹر ہے. یہ عجیب کمپلیکس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ کہیں دنیا میں کوئی ایک تتلی جو ہے وہ پر زیادہ ہلا دیتی ہے تو کہیں دوسری طرف جو ہے وہ اندھی آ جاتی ہے. تو یہ تجربہ بہت خوبصورت ہے نا جی. تو دنیا یہی کچھ ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کسی ایک چیز کے اندر نہیں الجھتے تو آپ ایک اور قسم کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. ایک ہے جسے کہا جائے گا اینیملسٹک کانشیسنس, آپ کا ایک حیوانی شعور, ٹھیک ہے. تو حیوانی شعور جو ہے وہ سروائیول کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تمام جانور بشمول جو ہے وہ رینگنے والی چونٹی سے لے کر حضرت آدم تک, ٹھیک ہے, وہ سبھی اپنا سروائیول جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہے یہ شعور. یہ شعور ضروری ہوتا ہے. اگر یہ شعور نہ ہو تو کوئی اسپیشی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی, ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے کہ ہائر ایک شعور اعلیٰ, ٹھیک ہے.
تو شعور اعلیٰ میں پھر آتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ انسانی شعور ٹھیک ہے اس حیوانی سطح کے اوپر جا کر وہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کا پورا کر چکا ہے, تو تب جو ہے وہ اعلیٰ شعور اترتا ہے کہ اس جہان کا خالق ایک ہے. وہ پھر بتاتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ جو ہائر کانشیسنس ہے ٹھیک ہے وہ انسان کو عطا ہوئی, وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں. اسی وجہ سے آپ انسان کے مرتبے پر ہیں, اور اگر آپ اس اعلیٰ شعور تک پہنچنے کی کوئی جستجو ہی نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ کو انسان سمجھے چلے جائیے. سمجھنے سے کیا, شاید کچھ تھوڑی بہت تھراپی ہو جاتی ہو. صحیح, اگر تصوف شریعت کا باطن ہے تو پھر ایک شخص جو شریعت کا تابع ہے, شرعی راستے پہ چلتا ہے, اور ایک شخص جو تصوف کے راستے پہ چلتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کسی کو افضل کہہ سکتے ہیں یا دونوں ہی اپنے راستے پہ ٹھیک جا رہے ہیں, یا ضروری ہے کہ آپ شریعت کے ساتھ ساتھ تصوف کو بھی سمجھیں؟ ایکسیلنس ہے ہائر ایجوکیشن. ہاں تو آپ کو دونوں ہی کرنے پڑیں گے. جی, اگر آپ صرف شریعت کے اوپر ہی جو ہے وہ رہتے ہیں اور تصوف کی طرف نہیں جاتے تو آپ کو وہ دانش کا رستہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس وہ معلومات کی حد تک کتاب کا جو ہے یا انفارمیشن جو آپ نے حاصل کی وہ تو رہ گئی ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ریفائنمنٹ کی دانش تھی ٹھیک ہے, وہ جو حکمت جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں ملی. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانی کے اندر یا اسلامک تاریخ کے اندر بھی جتنے بھی بڑے علماء ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام تھے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے رہے ہوں ٹھیک ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, آج کل آپ وہ رونا رو رہے ہیں کہ یار وہ جناب تربیت نہیں رہی, تعلیم و تربیت ضروری ہوتی ہیں جی, تو اب تربیت کا فقدان ہے. تو اسی طرح علم و ادب بھی ضروری ہوتے ہیں جی. اب آج کل یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا نا, تعلیم و تربیت ہے, تعلیم و تربیت کے ساتھ علم و ادب جو ہے وہ ہوتا تھا. تو علم اور ادب ٹھیک ہے وہ دونوں ضروری ہوتے ہیں. علم جو ہے وہ نالج ہے ٹھیک ہے, ادب جو ہے وہ مینر ہے, وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے, وہ کوڈ ہے جس کے ذریعے اس حاصل شدہ علم نے عمل میں بدلنا ہے ٹھیک ہے. سچ بولنا علم ہے ٹھیک ہے. ادب یہ ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ یہ پریکٹس کرنی ہے کہ میں جہاں جہاں پر جھوٹ بولتا ہوں وہاں پر میں اب سچ بولنے لگ جاؤں. یہ ہے ادب, یعنی اس کے کرنے کا ایک پریکٹیکل وے, تھیوری فرام تھیوری ٹو پریکٹس ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے تو ضروری ہے. تو آپ وہ پھر نیم حکیم کوئی بن سکیں گے. خطرہ جہاں, ہاں خطرہ جہاں جو ہے وہ صحیح. اس دنیا میں اگر زندگی کا مطلب ہے حرکت, انسان اگر حرکت میں ہے تو وہ زندہ ہے, جانور حرکت میں ہے تو وہ زندہ ہے. زندہ انسان کے اندر اس کی روح کہیں, ایسنس کہیں جو اس کا ہے, وہ بھی زندہ ہے. تو جب انسان مر گیا یا وہ حرکت نہیں کر رہا تو اب اس کا ایسنس کدھر ہے؟ وہ جا ملا جہاں اس کو جانا تھا, یا وہ باقی ہے, یا اس کے ساتھ کیا معاملات؟ دیکھیے, آپ کا ایک نفس ہے جس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ٹھیک ہے, اور آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ نفس علیحدہ چیز ہے اور روح علیحدہ چیز ہے. بالکل. روح کے اوپر جو ہے وہ موت کا دخل جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خالق کا امر ہے ٹھیک ہے. موت کا دخل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ
نے یہ جو ارتھلی ایکسپیرینس کیا ہے ایک ہیونلی بینگ نے، اس کا ختم ہو جانا موت ہے. بس ایک ایکسپیرینس ختم ہو. ہاں ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ ختم ہو گیا خاک کا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ یہ خاک کا لباس ملا ہے، اور ایک خاکی جو ہے وہ آپ نے فلم دیکھی ہے، اور آخر میں آپ تالیاں بجاتے یہ ہوئے جسم شور سے borrowed اٹھ ہے. گئے ہیں. جی یہ بوروڈ جسم ہے. نہیں، بوروڈ جسم نہیں ہے، یہ تو میرا یونیک جسم ہے جو مجھے ہی دیا گیا ہے، میرے فنگر پرنٹ سے لے کر ہر چیز کے حوالے سے. اس میں تو کوئی شک. ہاں تو یہ بھی یونیک ہے، جس طرح وہ میری روح جو ہے وہ یونیک ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ میرا جسم بھی یونیک ہے. ٹھیک ہے، وہ یونیک ہے کہ وہ بدل ہی نہیں رہی ہے، نان چینجبل ہے. یہ یونیک ہے کہ یہ ہر وقت ہی بدلے چلا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. یہ رک ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو یہ پیس ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ساری دنیا ہی جو ہے ٹھیک ہے پیس ڈھونڈنے کے چکر میں ہلکان ہوئے چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پیسہ حاصل کریں گے اور کیونکہ اس سے سکون ملے گا، تو اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گدھے بنے ہوئے ہیں، اور سکون جو ہے وہ پھر بھی نہیں مل رہا ہے. تو آپ سکون ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو روح ہے ٹھیک ہے وہ مکمل سکون میں ہے، اور آپ کا جو نفس ہے یہ اس روح کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک سایہ جو ہے وہ جسم کو امیٹیٹ کرنے کی اس میں جو ہے وہ ہو. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی امن ڈھونڈنے والے ہیں، آپ کے اپنے اندر امن موجود ہے. آپ جب تک اس کو نہیں آگے آنے دیں گے تو باہر آپ جتنے بھی سلوگنز امن کے اٹھائیں یا آپ جتنی بھی ڈپلومیٹک لینگویجز استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو امن تو نہیں ملے گا. آپ کو زندگی کو سمجھنا ہے یا زندگی کو گزارنا ہے، یہ تو فیصلہ کریں نا. ٹھیک ہے، تو زندگی کو گزارنا ہے تو زندگی کو گزارنا تو اتنا مشکل نہیں ہے. جی آسان سی زندگی ہے. آپ اصل میں وہ سمجھانے کے چکر میں آپ وہ اپنی پہچان کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اپنی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوانے نکل کھڑے ہو. ریکگنیشنز اور اکنالجمنٹس اور ان چیزوں کے لیے یہ چائلڈش بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک، یہ بچے کا کانشیس جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ پہلی چیخ ہی یہی مارتا ہے توجہ اس کو ملے. ٹھیک ہے، تو توجہ انسان کے نفس کی بھوک ہے، جس طرح آپ کے جسم کی بھوک ہے نا. صحیح، جو آپ یہ اشیاء خورد و نوش کھاتے ہیں، اسی طرح نفس کی بھوک اٹینشن ہوتی ہے. یہ زیادہ ملے تو یہ تب خطرناک ہے. جیسے آپ جسمانی خوراک اگر زیادہ کھانے لگ جائیں، بسیار خور ہو جائیں، تو آپ کو موٹاپا ہو گیا، کچھ کولیسٹرول بڑھ گیا، کچھ بی پی کے ایشو ہو گئے، کوئی ڈائبٹیز جو ہے اس کی شکایت ہو گئی. تو جس نفس کو توجہ زیادہ ملتی ہے اس کو پھر اپنی صحت مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. جی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آج کا جھگڑا ہے یہ انا کا جھگڑا ہے. ہم ایگو سینٹرک ہیں اور ایگو توجہ مانگتی ہے. جی آپ کے جتنے سیاستدان ہیں زیادہ تر شاید توجہ کے بھوکے ہیں. جی آپ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ توجہ کے بھوکے رہتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کر توجہ حاصل کرتے ہیں. جی اتنے برے جملے کہہ کر اتنے لوگوں کو جو ہے بے پردہ کر کے کسی کے چھوٹا ہو جانے سے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. واو. جی تو اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب جو توجہ جو ہے یہ
کم ہو تب مسئلہ ہے، یہ نہ ملے تب مسئلہ ہے۔ اس بوڑھے باپ کو دیکھیے کہ جو گھر کے ایک کونے میں چارپائی کے اوپر پڑا رہتا ہے، توجہ اس کو نہیں مل رہی، اس کا دکھ کبھی جو ہے وہ سنیے۔ تو آپ کو درمیانی توجہ جو ہے وہ چاہیے، وہ رکھنی ہوتی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ توجہ اپنے اوپر ہی کر لی ہے جی، یہ ہے انسان اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، اور وہ واقعی ایسا ہوتا ہے اندر سے، تبھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کائنات کا مرکز میں ہی ہوں۔ بچے کو بھی توجہ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کا ایسنس ہے وہ سب سے آنریبل چیز ہے۔ جو عمر ربی آپ کے اندر ہے اس کو سب گلوری، اس سے زیادہ کچھ گلوریس نہیں ہے۔ آپ کی جو اپنی فاؤنڈیشن ہے اس سے زیادہ کچھ پاک نہیں ہے۔ آپ کا اپنا جو جوہر ہے اس سے زیادہ کچھ روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر جتنا امن ہے اس سے زیادہ کہیں امن نہیں ہے۔ جتنی خوبصورتی ہے وہ ثمر ربی کے اندر ہے۔ کیا بات ہے؟ تو آپ اس طرف جا نہیں رہے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ توجہ کیوں جھگڑے کر رہے ہیں جی؟ توجہ اگر ہم اپنے اوپر نہ دیں اور توجہ لینا چھوڑ دیں، یا یہ عادت ہماری ہٹ جائے، خالق کی توجہ مل جائے گی ہمیں۔ دیکھیں، ایک توجہ میں رہے اور وہ اپنے اوپر توجہ کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے اوپر توجہ کر رہے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی کے چکر میں ہیں نا میری جان، تو پرسنالٹی تو ہوتی ہے دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یور کریکٹر از what اور who you are، آپ کا کردار ہوتا ہے جو آپ ہیں۔ آپ کی شخصیت یا آپ کا پرسونا جو ہے وہ تو آپ نے رکھا ہی دوسرے لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے یوں دیکھیں، میں یوں پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ that is for the other people۔ جو درویش کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت اپنے کردار کے اوپر توجہ کریں، جو آپ ہیں اس سے غرض چھوڑ دیں جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ ہوں گے وہ خود بخود ہی دکھ جائے گا۔ تو جب آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ کریم نے جتنی خوبیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھنے کا، جس کو زیادہ دیکھتے رہیں گے وہ زیادہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ خود ہی آپ کے اوپر کھول دے گی کہ اب میرا تم نے کرنا کیا ہے۔ تو آپ کے اندر جو کریٹیوٹی چھپی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں نکل رہی، کیوں آپ صرف نقل ہی کیے چلے جا رہے ہیں جی جی؟ کیوں آپ کا جو ہے وہ موسیقی نقل، آپ کے ہر چیز میں وہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنا اور جینون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ہے، وہ تخت صحیح اندر ہے کہ ہر گٹھڑی میں لال، جی۔ تو وہ کریم نے تو ہر گٹھڑی کے اندر جو ہے وہ لال رکھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ کس سے جھگڑے کر رہے ہو؟ اللہ صحیح سے جھگڑے کرو، ٹھیک ہے۔ او بھائی تم اتنے بہادر تو کر لو اس کریم کی ذات کے ساتھ جھگڑا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے جھگڑا کیا ہے ان کو کیا مل گیا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک۔ اللہ سے صحیح سے ڈرتے ہو تو ڈرو نا پھر اسی سے، کسی اور سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈر جو ہے وہ ماں سوا اس کے ہر چیز سے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر دوسری طرف سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ یار ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں آصف کہ یہ آپ کھیتی باڑی کریں نا، ٹھیک ہے، تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ آصف جٹ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے،
ایک سکون سے پڑی ہوئی زمین کے اندر لوہے کے اس نے ہل چلا دیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی اس کو چین نہیں آیا، اور پھر اس نے جو ہے اس کو پانی کا سیلاب میں ڈبو دیا، اور پھر اتنا ظالم شخص ہے کہ وہ ایک معصوم سا بے زبان سا ایک چھوٹا سا بیج جو اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس ظالم نے اس کو ایک ٹھنڈی قبر کے اندر جو ہے وہ دبا دیا ہے۔ تو بھی آپ ہنسے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اور میں اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی کیا ہے جی، کہ اس سیڈ کو لگانے کے لیے یہ عمل کتنا ضروری تھا۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے زمین پھاڑ دی، تو آپ کہیں گے کہ یہ پھاڑی اور اس کو زخم نہیں دیے، یہ اس کو زرخیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسے تو سیلاب کہہ رہا ہے، تو یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اس پیاسی زمین کے ہر مسام کو سیراب کیا ہے۔ واہ۔ اور یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ معصوم بیج کو جو ہے وہ ٹھنڈی قبر میں ڈال دیا ہے، تو اسی قبر سے ہی تو حیات نو نے جو ہے وہ پھوٹنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کھیتی باڑی جیسے ایک عام سے چیز کو بھی سمجھانے کے لیے اس کا نظریہ سمجھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو تصوف کو بھی سمجھانے کے لیے آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ کچھ اسی طرح کی تنقید ہے جی، کہ یہ کیسا ہے۔ اب آپ کا دیکھیے، ایک ہوتی ہے ڈسکرپشن اور ایک ہوتا ہے کریٹیسزم۔ ڈسکرپشن ہوتی ہے وضاحت، کسی بھی چیز کی وضاحت کرنا، اور کریٹیسزم ہوتا ہے تنقید کرنا۔ یہ جو عارفین ہوتے ہیں یہ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں، یہ وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مین آف نالج ہوتے ہیں وہ کریٹیسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کریٹیکل اس سے جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو ڈسکرپشن تو جو ہے حضور وہ یہ کہ آج کا جو شاگرد ہے اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے پڑھاؤ جی، ٹھیک ہے۔ مثال ابھی میں ایک آپ کے سامنے اگر دوں کہ ایک صاحب تھے اور وہ موسیقی سیکھنے کے لیے دور دراز کسی نامور استاد بڑے خان صاحب کے پاس گئے، اور ان کے زانوے تلمز ہوئے، مٹھائی پیش کی کہ حضور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پٹھے کو جو ہے وہ دیکھا، انہوں نے کہا اچھا چلو سو جاؤ، اور صبح سویرے انہوں نے اس کو جو وڈ بی خان صاحب تھے جو بننے گئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ ایک پہلوانوں کے اکھاڑے میں لے گئے جہاں کبڈی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور ان کے پہلوان کے حوالے کر دیا اور انہیں کہا کہ اس کو کچھ دن جو ہے وہ یہاں پہ رکھو اور اسے کبڈی سکھاؤ۔ یہ عمل ہوا ہے، یہ پروسیس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو وہ کبڈی سیکھنے کے لیے گیا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار استادان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، میں سیکھنے موسیقی آیا تھا، بھیج جو ہے وہ مجھے انہوں نے کبڈی کے لیے دیا، تو یار استاد کو کچھ نہیں پتا، خود اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حضرت جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ جو موسیقی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود گائک نہیں ہیں، انہوں نے صرف جو ہے وہ موسیقی کی تعلیم جو ہے وہی کتابوں کے حد تک سنی ہے اور راگوں کو اس طرح سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ استاد کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا رابر نہیں ہے، اس کا رازن ہے، آیا وہ کچھ سیکھنے ہے، سکھا اس کو کچھ رہا ہے۔ لیکن استاد جانتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک کبڈی ہی کھیل ہے جو ایک سانس کا ہے۔ آپ نے ایک لمبے سانس کا ماہر ہونا ہے کبڈی جیتنے کے لیے۔ ایک رنگ ہے، اس کے اندر آپ کی پوری مخالف ٹیم ہے، آپ نے کبڈی کہتے ہوئے آنا ہے اور ان پہلوانوں میں سے کسی کا ہاتھ لگا کر کبڈی کہتے ہوئے ہی اس دائرے سے باہر جانا ہے۔ تو آپ کو ایک لمبا سٹیمنا چاہیے۔ تو گائکی کے لیے استاد جانتا ہے کہ پہلی چیز
سانس ہے. تو تصوف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ باہر سے بیٹھے ہوئے نے بھی کہا کہ یہ راہبر نہیں راہزن ہے. ٹھیک ہے. اور اندر میں سے بھی جو تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کبڈی کے پہلے 3-4 دنوں میں فارغ ہو کر وہ فارغ ہو کر جو ہے وہ چلی جاتی. دوسرا بیہیویئر یہ آ گیا کہ ہم جو ہے وہ ماں کی گود میں ہی ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. اور شاید تصوف بھی کوئی اسی قسم کا یہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. تو یہ مسئلہ مشکل تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب تم سو جاتے ہو ہم تمہاری روحوں کو نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. تو جب ہم روز سوتے ہیں اور ہماری روح نکال لی جاتی ہے, یہ کیا بات ہے کہ موت کے وقت وہ نکلے گی اور مجھے تکلیف ہوگی اور میں درد سے جو ہے وہ بلبلاؤں گا. جب اس کو روز ہی نکلنے کی عادت ہے تو اس آخری روز نکلنے میں اتنی تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ اللہ کریم کی ذات ہے تو کچھ بھی جو ہے روح کا آنا جانا اور یہ تو کوئی معاملات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چلتی پھرتی لاشیں بھی آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ نہیں صاحب میں نے نہیں دیکھی. اب بہت بڑے دانشور لوگ اور اتنے اولیاء اور یہ کہتے نہیں یار آج کل کے بھی یار یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. احساس زندگی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لائف میٹر اور چیز ہوتی ہے. جان ہم جسے کہتے ہیں جی یہ اور ہے. جسم ہے پھر جان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر روح ہے. جسم ہے جان ہے دماغ ہے. ٹھیک ہے. پھر روح ہے. جسم ہے جان ہے دماغ ہے عقل ہے پھر روح ہے. جسم ہے جان ہے دماغ ہے عقل ہے فہم ہے پھر روح ہے. تو جو لائف میٹر ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ ہم شیئر کرتے ہیں ہر اینیمل اسپیشی کے ساتھ. یعنی بایولوجیکل. جی ہاں بایولوجیکل جو ہے وہ ایک ٹائم کلاک ہے جو کہ ڈیوائن سیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اس پیرشیبل باڈی نے جن کمپوننٹ کے ساتھ بنی ہے اس نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. جی روح جو ہے اس کا یہ قلب جسے بولتے ہیں نا یہ محل ربانی ہوتا ہے. قلب پہ انسانی قلب پہ روح وارد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ صاف نہیں ہوتا تب تک وہ بادشاہ اپنے محل میں نہیں آتا. ہائے ہائے واہ واہ. ٹھیک ہے. آپ کا قلب جو ہے یہ وہ محل ہے. صوفیاء جو کہتے ہیں نا کہ دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. دل کو آپ صاف کرتے ہیں تو تب وہ روح آتی ہے. واہ. چلتے پھرتے بھی ضروری نہیں کہ یہ روح والا بندہ ہی جا رہا ہے. زیادہ تر جان والے لوگ ہی جا رہے ہوتے ہیں. نفس والے لوگ ہی جا رہے ہوتے ہیں. عقل والے لوگ ہی جا رہے ہوتے ہیں. صاحب روح کبھی کبھی نظر آتا ہے. کبھی یہ آپ نے تذکروں میں نہیں سنا صدری روایات ہی ہوں گی فوک وزڈم کے طور پہ ہی لے لیں. ٹھیک ہے. کہ کہیں جو ہے وہ ایک بزرگ تھے مجذوب تھے اور وہ برہنہ رہا کرتے تھے اور پھر ایک دن وہ جو ہے پائے گئے کہ وہ کپڑے ڈھونڈ رہے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تینوں کی ہو گیا بھائی ننگا ہی رہنا ہے تو اس نے کہا کہ آج کوئی آنکھوں والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو فوک وزڈم لے لیں متھ لے لیں کہانی لے لیں. ٹھیک ہے. واقعات. تو یہ کہا کیا جا رہا ہے بتایا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آنکھیں ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے یا دکھائی دینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. جی یا آپ سارے کا سارا ہی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ جب وہ اس جسم سے آغاز کرتے ہیں نا روح
تو وہ ایک گیدرنس کی اسٹیٹ سے نکلی ہے جہاں پہ سب کچھ ہے نان چینجنگ، اور پھر وہ اپنے سامنے سارا کچھ جو ہے وہ ان چینجنگ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس سارے کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اپنی اپنی سمت میں ہی دیکھتے ہیں. شاید یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ اب ہم ٹائم اور سپیس کے اندر قید ہیں. بالکل. تو ہمیں اسی پیرامیٹرز کے اندر ہی کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے ایک انسان کو اس طرح مکمل علم حاصل کرنے کا اور کہہ دے کہ حتمی طور پر جو ہے یہی ہے، تو یہ نہیں ہوتا. حتمی جو ہے وہ اسکرپچرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسمانی کتب جو ہے وہی وہ حتمی جو ہے وہ ہوا کرتی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. جی. جبکہ دنیاوی طور پہ دیکھوں تو ایک کلاس روم میں 70 بچے 80 بچے پڑھتے ہیں، اپنی اپنی قابلیت کی بنا پہ کوئی اول آتا ہے کوئی دوم آتا ہے، پھر اسی قابلیت کی بنا پہ اس کو پرائز بھی دیا جاتا ہے. یہ کیسا انصاف ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل آخری وقت میں مجھ جیسا گناہگار کو معافی مانگ کے بخشا گیا، وہ بھی جنت الفردوس میں. ایک کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، صحابہ کرام ہے، وہ بھی جنت الفردوس میں. ایک کیٹیگرائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک ہی جنت ہے یا جنت کی کوئی اور بھی کیٹیگریز ہیں جو ملیں گی لوگوں کو، اور یہ 70 حوروں والی کس سٹیج پہ ہے؟ خیر، نہ ہی تو میرا موضوع 70 حورے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ مجھے جنت میں دوسرا بندہ پسند نہیں آ رہا شاید. ہاں جی. خود اگر میں یہ شکوہ کر رہا ہوں کہ یار مینو بھی ہوا جنت، فلان بھی ہوا جنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے جنت میں اپنی جگہ سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کو جنت کیوں مل گئی ہے. اور یہ واقعی اسی طرح سے ہمارا ایک شعور ہے کہ ہم جب بھی جنت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنا ایک ہی محل دیکھتے ہیں، ایک ہی، ٹھیک ہے، اور وہ جتنی بھی حوریں اپنے گنوائی ہیں یا وہ دیکھ لی، یا کوئی دودھ کی نہر سے آپ جو ہے وہ دودھ کے جام پی رہے ہیں، انجیر کھا رہے ہیں، کوئی آپ کو محلہ نظر آتا ہے؟ نہیں صحیح. تو دوزخ کی طرف جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پر تو جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. تو بھائی یہ جنت دوزخ جو آپ بھر رہے ہیں اور خالی کر رہے ہیں یا آپ کے جو احوال ہیں تو وہ آپ کا تصور ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی تصور بنائے، مجھے اس کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے، خدا کے متعلق آپ کا تصور ہے، خدا نہیں ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اور میں تو برملا اظہار کرتا ہوں اس بات کا کہ میں تو خدائے محمد پر ایمان لے کر آیا ہوں. سچی بات یہ ہے، میرا ایمان میری اپنی فہم کے اوپر، میں اپنی ذاتی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. ہرگز اس بات پہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان کر واحد ہو کر، اور وہ جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. محمد نے کہا ہے وہ خدا ہے، اور میں نے محمد کے کہے کو مانا ہے. میرے فہم اور ادراک سے تو میرے علم سے بھی، میرے تجربے سے بھی بہت وہ، ٹھیک ہے. اور جتنا ایک اس کو جاننے کی کیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو محمد کے اوپر کتاب اتری ہے اس سے، اور جو محمد کی سیرت کا پتہ چلا ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو آپ جنت کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ سوچ لیں، وہ ویسی ہی ہے، وہ ویسی ہے. دیکھ، آپ خدا کے انتظار میں رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ انتظار کر رہے ہیں، خدا کو آپ کے انتظار اور آپ کی نظر سے تو لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کو مل کر بے شمار دفعہ جو ہے وہ چلا بھی جاتا ہے، آپ پھر بھی انتظار میں لگے رہتے ہیں. جنت بھی اسی طرح، ہر دن ہی کئی دفعہ آپ خود ہی ٹھوکر مار کر دوزخ کی طرف چلے جاتے ہیں. جنت آپ کے انتظار میں رہتی ہے. تو وہاں تو یہ معاملہ ہے ہی اور طرح سے. حال میں آپ نہیں آ رہے نا، حال میں نہیں آ رہے، پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہے. مستقبل کے بارے میں ہے یہ سارا کام.
یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا جنت میں جائے گا کا ہی کہہ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو کیوں چلا جائے گا فلاں, یہ گا ہے, یہ ہوا نہیں ہے, یہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے یار. یہ جو ہے یہ کیا ہے, اس کا اسرار تو کھول لو جس میں تم موجود ہو, ٹھیک ہے, جس کو تم ایکسپیرینس کر رہے ہو جی, اس کے اندر تو جی لو. جو اس کے اندر بھرپور بامانی زندگی گزارتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے شاید یہ ایجابات جو ہے وہ اٹھتے ہوں کہ جنت میں کیا مقامات اور کس طرح. میں تو بھی بہت نچلی درجے کا آدمی ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ حوروں کے سٹرکچر کیا ہیں, یا وہاں پر جو ہے وہ جنت میں بھی کوئی ڈی ایچ اے کی طرح جو ہے وہ فیزز بنے ہوئے ہیں یا درجات ہیں. میری تمہیں خاکی بندہ, ٹھیک ہے صحیح. میں تو صرف یہ تعلیم دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار ماضی کو تم بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے. جو بھی کل کی جنت ہے وہ تمہارے آج کے اس دن کی کوک کے اندر ہے. اوئے اوئے, بہت بڑی بات. اس کو سینچو تو وہ جنت ہے, ٹھیک ہے. اس کو نہیں سینچو گے تو کون سی جنت ہے. امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ اپنی فردوس خود اپنے ہاتھوں سے آج کے دن بنا لیں. واہ 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 واہ. اگر کسی دوسرے نے بنا لی ہے تو خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا آپ کر رہے ہیں, وہ آگے نہیں آئے گا بھائی. آج کے پیٹ سے کل نکلتا ہے, کل کے پیٹ سے کل نکلے گا, ٹھیک ہے. آج جنت کی کوئی ایک نہیں لگا. صوفی تھے, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ سرائکی کا وہ شعر بھی تھا جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح کہ ملا جو تمہاری جنت ہے اس کو تو بالکل ایجاد, اور دوزخ بتاتے ہو وہاں پہ میں نہیں یار. کوئی صوفی کوئی جنت سے بھی آگے کوئی جگہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے جنت اور دوزخ کے ساتھ دو کانسیپٹس آتے ہیں نا, ریوارڈ کا اور پنشمنٹ کا. پنشمنٹ, جزا کا اور سزا کا, ٹھیک ہے. جزا اور سزا, ریوارڈ اور وہ معاملات کے اوپر ہے, ذات کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے, تمہارے بنائے ہوئے محل میں نہیں رہنا, اتنی سی بات ہے. واہ 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 واہ. تو کون حسین دوشیزہ, کون سہاگن ہوگی جو یہ کہے گی کہ مجھے تیرے بنائے ہوئے محل میں رہنا ہے, تیرے ساتھ نہیں رہنا. یہ اتنی سی بات ہے, سمجھنے کے لیے بہت ہے. بہت بڑی بات, یہ سمجھ آ گئی سائن. اگلا جو میرا سوال ہے وہ اللہ کے تعارف پہ ہے, اور جو اللہ کا تعارف عمومی طور پہ ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت انسان کو ڈرا رہا ہے. یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو عذاب میں ڈالے جاؤ گے, یہ کرو گے تو گناہ ملے گا. جب صوفی تعارف کرواتا ہے اللہ کا تو وہ ایسا لگتا ہے وہ تو میرا دوست ہے, وہ تو مجھے بہت پیار کرتا ہے. یہ صوفی لوگ بڑے استاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح. الٹیمیٹ فیئر کے اندر لے کر جاتے ہیں. یہ جسے محبت بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہر دن ہی ہر لمحے میں ایک ایسے خوف میں جانا ہے کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. دوسری طرف تو خوف آپ بھول بھی جاتے ہیں نا. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ خوف وہ ہے جو رات کو آپ کو سونے نہیں دیتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ خوف وہ ہے جو کوئی اور خوف نہیں رہنے دیتا. یہ ایک آکاش بیل کی طرح آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جی. اور یہ وہ خوف ہے جو ایک روب ہے, ایک دبدبا ہے. آپ کو یقین بھی ہے کہ یہی میرا آسرا ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہی رحیم, وہی غفور, وہی ستار, وہی عزیز ہے, وہی میرا وکیل ہے, وہی میرا ولی ہے, وہی میرا ودود ہے. اس کے باوجود خوف ہے.
नाराज ना हो जाए। इसके बावजूद रोब है, इसके बावजूद दबदबा है, इसके बावजूद इस हालत के अंदर है कि हर लम्हा वो मुझे देख रहा है, मैं कैसे किसी का जो है वो बुरा चाह सकता हूँ। ठीक है, तो इनसे बचना चाहिए, इन लोगों से जो अपने आप को सूफी कह रहे हैं। ये दिखाते आपको जो है वो मोहब्बत की एक स्वीट सी कैंडी है, लेकिन फिर ये मोहब्बत जो है इसके साथ अपने लवाजमात हैं। आप तो लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। ये क्या है? मैं यही चाह रहा हूं कि वो अपने आप करीब हो, अपने करीब हो। मेरे क्यों करीब हो? मैं तो खुद अपने करीब होने की जुस्तजू में हूं। बहुत फायर है। आप अपने करीब हो। आपके अंदर कायनात छुपी है जो आपकी है। आप एमी वीजे लगाकर मेरी कायनात में आना चाह रहे हैं। ठीक सही। एक शख्स आया था वीजा लगा के आपकी कायनात में, उसका नाम था हबीब चिश्ती और वो अमेरिकन था। और एक अमेरिका में पला बड़ा एक उस कल्चर का आदमी आपकी मोहब्बत पर गिरफ्तार चिश्तियाँ शरीफ में आके लोगों को पानी पिलाया, झाड़ू दिया। इस जिंदगी में 1 साल से ज़्यादा अरसा वो यहाँ पे मुकीम रहा। तो ये क्या मोहब्बत है किसी इंसान से? क्या देते हैं आप लोगों को कि वो कोई अपना वतन, अपने बच्चे, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपनी ज़ुबान छोड़ के किसी के पास आ जाए? ये किस चीज़ की तलब है? अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना सफ़र होता है जी। हमने तो कोई इश्तिहार नहीं लगाया हुआ, कोई बार बोर्ड है कहीं जी नहीं है। तो जिसको जहां पहुंचना होता है पहुंच जाता है। वो मैंने आपको अर्ज किया ना कि हमारा बिहेवियर ये है कि हम जब भी तसव्वुफ के ऊपर बात करेंगे तो वो यूं ही है कि जैसे आपने कोई इजाफी डिश साथ में जो है वो समोसे खा रहे थे तो आपने कहा कि जनाब कुछ सॉस भी होनी चाहिए, ठीक है मेरा चल जाए। ऐसा तो ये तो बिहेवियर है आपका। तो जब आप वो रूहानियत की तलाश में निकलते हैं तो वो आपका सफ़र आपको कई मकामात के ऊपर जो है वो लेकर जाता है। ये जितने भी सूफिया गुजरे हैं इन्होंने कितने कितने सफ़र किए हैं, किन किन मरहलों के अंदर से गुजरे हैं। अजमेरी गरीब नवाज को आप गरीब नवाज की हालत में वहाँ पर देखते हैं ना, उससे पहले की कहानी जब तक वो अजमेर शरीफ पहुँचे हैं वो दास्तान नहीं जो है वो पता। हमारे जद्दे अमजद हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत को किबला आलम का जब लक़ब उस हवाले से देखते हैं। ठीक, ये तो नहीं जो है वो देख रहे कि 17 साल जो है वो हर जुम्मा पाक पतन शरीफ पढ़ रहे हैं या 35 साल जो है वो अपने उस्ताद करीम की बारगाह में मौजूद हैं, ये तो नज़र नहीं आता है। ठीक है, आप अपना सफ़र शुरू नहीं कर रहे हैं। आप अपना सफ़र क्यों नहीं शुरू करते? जो आपका मकाम है आप वहाँ पे पहुँचेंगे। आप साहिब मकाम को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो आपका मकाम है। नहीं भाई, वो उसका मकाम है, बस वो उसी का ही है। आपका मकाम आपका है, आप अपने मकाम पे पहुंचे, अपने मर्तबे पे पहुंचे। सफ़र तो कर नहीं रहे। जिसको कोई मर्तबा मिल जाता है ठीक है तो उसका मर्तबा छीनने लग जाते हैं। खुद अगर आपको कोई मर्तबा मिल गया है तो उस मर्तबे की कोई इज्जत नहीं करते। बाप बन गए हैं तो अब बाप होने की इज्जत नहीं कर रहे। औलाद हो गए हैं तो औलाद होने की इज्जत नहीं कर रहे जी। तो हमारे जितने भी साहिबान मर्तबा हैं ये देखें तो सही कि खुदा ताला ने आपको एक मर्तबा दिया है, आप अपने मर्तबे की इज्जत कर रहे हैं। 25 करोड़ की आवाम में आपको जो अगर कोई डिस्टिंक्शन मिल गई है कि अल्लाह ताला की ये मखलूक जो है इसकी तो खिदमत कर सकता है, इसकी इज्जत कर सकता है, इसकी इज्जत करने से इज्जत पा सकता है, इसको सुख देने से वो जो आप फिरदौस का जिक्र कर रहे थे फिरदौस तुझे मिल सकती है जी। तो यार कितने खुश नसीब लोग हो जो ये पार्लियामेंट में बैठे हो या ये जो बड़े बड़े उहदों में और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और दीगर अहबाब हैं। आप लोग पता नहीं यार क्या हो गया है आपको।
ہمارے جتنے ہی ہوں گے نا، تو یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، افسر آئے تو اپنی جگہ پہ، ہمیں اس سے افسری سے کیا لینا، بندے تو ہیں نا جی. تو یہ کس اس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی لوگوں کو، میرا بیٹا کہتا ہے اللہ دے بندو کچھ غور تے کرو، تے تسی اتنے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے باوجود اس کے کہ آپ اس کے قریب بھی ہونے کی آپ نے کوئی جستجو بھی نہیں کی، اور آپ اپنی خواہش کے چکر میں بھی جو ہے وہ رہے، اس نے آپ کو یہ فریب ڈال کر بھی اب اس منصب پہ پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو منصب یہ تقاضا کرتا ہے. کچھ 4 آدمی جو ہے وہ میں آپ کو دوں اور کہوں کہ یار یہ بیڑے ہیں، چلو ان کا خیال رکھنا، تو خود دیکھو تو صحیح کیا منصب ہے، بیڑ ہی سمجھو، خیال تو رکھو نا. یار خدا تعالیٰ نے تمہیں جتنا بڑا موقع دیا ہے اتنا تو آج کل کے عالموں کو بھی نہیں دیا جی. یقین مانے کہ یہ علماء دین بھی وہ ان کو بڑا جہاد کرنا پڑے گا اتنی قربت حاصل کرنے کے لیے جتنا آج کل جو ہے وہ یہ بیوروکریٹ اور سیاستدان اور دیگر جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بڑے آسانی کے پیکیج ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہیں نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اب ان کو کیا کہیں، فرعون بننے سے کیا ہو جائے گا؟ تم خدا ہو کیا؟ کتنا ایک فراڈ لگا لوگ ہیں یار، جن کے خزانے بھرے ہوئے مر نہیں جاتے. کوئی رہا ہے یہاں پہ، عزت ملی ہے تو جو عزت ملی ہے اس کی عزت کرو. الچو گئی بڑی بات. احساس کا نام ہوتا ہے زندگی. تو یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اگر انسانوں کے لیے ان کے پاس احساس نہیں ہے تو یہ خالی کرسیوں کے اوپر رکھے ہوئے مردہ جسموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کرسی جو ہے وہ ان کو انتہائی زندہ کر سکتی ہے. واہ واہ، انتہائی زندہ کر سکتی ہے، بھرپور زندہ، بھرپور زندہ. جو کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لاتا ہے جی، وہ اندر سے کھلتا ہے. بہت رلا دیا لوگوں کو آئے ہے جی. بنانے والا دیکھ تو رہا ہے جی، خالق کو کیا آپ جانیں گے. مخلوق آپ خود ہیں، مخلوق کو جان سکتے ہیں. کیوں انسان سے ڈر رہے ہو؟ کیوں انسان کو ڈرا رہے ہو؟ ارے یہی کاروبار رہ گیا ہے کہ وہ جس نے بغیر تمہاری کسی اہلیت کے تمہاری ربوبیت کی، اس کے نام کو بیچو یا اس کے نام کے اوپر لڑاؤ. کتنے اور سے کام یار کیے جا سکتے ہیں، یعنی کرنے کے یہی کام رہ گئے ہیں. کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارے گھر میں؟ وہ ملک کہاں سے جو ہے وہ سوچ کے اوپر کوئی ڈائلاگ آئے گا جس کے گھر کے اندر ہی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، جہاں میاں بیوی ہی مکالمہ نہیں کرتے، ساس بہو ہی مکالمہ نہیں کرتی جی، تو وہاں پہ کون سی ڈیبیٹ ہوگی؟ صحیح. آپ صوفیوں کی بات کر رہے تھے، اور اس جدید دور میں بھی پیر فقیر ماننے والے بہت ہیں. آپ کو بھی ہم نے دیکھا، اور بھی بزرگ جو ہیں پاکستان بھر میں ہی ہم تو گھومے. ہم نے کسی اعلی شخصیت کے اندر کرامت نہیں دیکھی، ہم نے ان کی بات سنی، ان کا بولنا کرامت تھا، ان کے پاس بیٹھنا، اللہ کی یاد آنا کرامت تھا. لیکن لوگ پیر کے اندر کرامت ڈھونڈتے ہیں، وہ کرامت دکھا بھی دیتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ فیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اعتبار اٹھتا ہے. کرامت ولی
کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا, کیا کنیکشن ہے؟ زندگی خود ایک کرامت ہے. واہ, جس طرح زندگی خود ایک عبادت ہے, اسی طرح آپ خود مجسم کرامت ہیں. کوئی شک. اس کائنات کے اوپر یہ جو اسپیشیز ہیں ان میں سب سے کمزور ترین سروائیول والے ریٹ والی اسپیشیز پہ ہم کہیں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا زندہ رہنا کرامت, آپ سانس لے رہے ہیں یہ کرامت. ایک 1.5 فٹ لمبے اور 1 فٹ چوڑے اندھیری ماں کی کوکھ سے آپ اس دنیا میں آ گئے, یہ کرامت. کرامت کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اپنی کرامت کی طرف دیکھ نہیں رہے. آپ معمولی نہیں ہیں جو کرامتیں ڈھونڈ رہے ہیں. کرامت آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے. جی انسان کرامتیں کیا ہے؟ وہ تو خود کرامت ہے. جس چیز کو لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہوا میں اڑا دیتا ہے, پانی کے اوپر تیرا دیتا ہے. ٹھیک, کتنی بڑی کرامت ہے. جی جس چیز کو چھتا جا رہا ہے, اب تو اس نے اپنی عقل کی میپنگ کر لی ہے, مائنڈ میپنگ کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, مصنوعی ذہانت تک جو ہے وہ پہنچ گیا. تو یہ ساری کرامتیں ہیں. جی عملی طور پہ اور کوئی کرامت نہیں جسے نہیں, آپ کرامت کے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر جادوئی میجیکل سی چیز ہے. جی اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کچھ نہیں چاہ رہے. اور یہ آپ کیوں ہیں اس طرف؟ جی یہ اس وجہ سے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہر چیز جھٹ سے ہو جانی ہے. کافی ہے جھٹ سے بن جائے گی. ٹھیک ہے, انسٹنٹ کافی جو ہے وہ نکل آئے گی. فاسٹ فوڈ ہے تو چینز جو ہے وہ کھل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب ایک طرف آپ ہیں. جی تعلیم یہ دی جا رہی ہے فاسٹ, فوری فوری فوری. دوسری طرف آپ ہیں کہ آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے ہی صحیح نا. جی جی تو وہ اب فاسٹ فوڈ کے چکر میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسی دکانیں جو ہے وہ بھی موجود ہیں جو وہ میں اسے کہتا ہوں کہ اسپرچول فاسٹ فوڈ شاید دے رہی ہوں, کہ جہاں پر کوئی تھیراپی تو جو ہے وہ ہو ہی جاتی ہوگی. آخر کو جو وہ آ رہا ہے حضور, وہ بھی تو اگر کسی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ سیشن لیتا تو اس کو پیسے ہی دیتا نا. واضح. تو وہ اس کے لیے کوئی سائیکائٹری کا سیشن ہے. ٹھیک ہے, جو اس کی تھیراپی جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے سامنے وہ ابال وہ ایگزاسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آگے بیٹھے ہوئے والا جو ہے وہ اس کی کوئی فیس چارج کر ہی رہا ہے جو اس نے متعین بھی نہیں کی ہے, تو مجھے اور آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے, آنے والے بڑا سافٹلی ڈیفائن کر دیا. جذبات کا وہ مل گیا, اس کے جذبات کو تسکین مل گئی. جی دوسرے کے جیب کو تسکین مل گئی, تو دونوں کو ہی تسکین ملی ہے. نہ وہ تلاش کرنے آیا تھا, نہ وہ دکان تھی. جو وہ تلاش کرنے آیا تھا وہ اس کو مل گیا. اللہ اللہ خیر سب. اتنی سی کہانی ہے. کوئی تعلق تو نہیں ہے کرامتوں کا تصوف سے, صوفیات؟ کرامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرامتیں جو کسی بھی ولی اللہ کی موجودگی میں ہوں گی, وہ کرامتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہے تو اس کی ہستی کے نور کے ساتھ جہالت کے اندھیرے چھٹنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے اندر اخلاق حسنہ آنے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, مالک کے اوپر توکل آنے لگ جاتا ہے. ذات تبدیل ہو جاتی, انسان تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی کرامت ہے. یہ کرامت ہے کہ تمہاری جیب میں پیسے کتنے. ٹھیک ہے, بس یہ کرامت ہے کہ جس کی جیب میں وہ پیسے جو آج سے پہلے غصب شدہ پیسے تھے, جی وہ حلال رزق میں تبدیل کر دیے جائیں. کرامت یہ ہے کہ اندر کتنے پیسے یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کرامت تو یہ ہے اس نے ان پیسوں کو جو حرام تھے اس کو حلال کروا دی.
کہ آج کے بعد یہ حرام پیسے نہیں ہوں گے، جتنے بھی ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہے. کرامت جو ہے وہ یہ ہوتی حکمت باری تعالیٰ ہے. بعض اوقات کرامت جو ہے وہ غیرت الہی ہو، وہ ولی نہ بھی چاہ رہا ہو تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ کے دوست کو اگر کچھ ستا رہے ہوں تو وہ اللہ کا دوست ضروری نہیں ہے کہ بد دعا دے رہا ہو. ٹھیک ہے. کوئی ہر دفعہ نہیں پوچھا جائے گا طائف میں کہ طائف کے پہاڑوں کو جو ہے وہ یوں کر دیا جائے. جی تو غیرت الہی ہے. میرا کریم تھوڑی کہہ رہا تھا. طائف میں زخم لگنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بھی تو غیرت ہے نا کہ اس کے محبوب کے ساتھ یہ جو ہے. اس دور جدید میں انا پرستی کا شکار گھریلو معاملات میں رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بزنس، کمیونٹی، ہر جگہ ایگو لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے. کوئی آسان طریقہ تو بتائیں کہ انا میری کم ہو جائے، میں ایگوسٹک نہ رہوں، اس کو ریلیز کر سکوں. دیکھیے آپ ایک اعلیٰ چیز کی طرف کب بڑھتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی چیز کو کب چھوڑتے ہیں؟ جب کوئی اس سے بہتر چیز مجھے. تو انا کو آپ تب ہی چھوڑ پائیں گے جب آپ اپنی روح کی طرف جستجو کریں. جب وہ کوئی اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ رسپیکٹفل چیز نہیں دیکھ لے گا، اس کا ایکسپیرینس نہیں کرے گا، تب تک وہ ایگو سینٹرک ہی رہے گا. جی اور یہ اتنا خطرناک ہے انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جی کہ اسلام کہتا ہے کہ رنگ کے تعصب سے نکل، نسل کے تعصب سے نکل، زبان کے تعصب سے نکل. تیرے قبیلے صرف تیری پہچان کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے نکل اور پھر امت کا ایک کلیکٹیو جسم کی طرح محسوس کر. تو اسلام اسی آپ جو ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں سے ہی تو آپ کو آگے لے جانے کی ریسیپی ہے. اور ہے کیا؟ یہی تو وہ پرفیکٹ جو ہے وہ حل آیا ہے ابھی انسان کے پاس 1400-1500 سال پہلے. اس سے پہلے والوں کو تو یار یہ نصیب بھی نہیں ہوا اپنی انٹائرٹی میں. ٹھیک. وہ نہ اس شعوری سطح پر پہنچے اور نہ اس پہ پہنچے. ٹھیک. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ آقا کریم کے امت میں پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اس گفٹ آف لائف کو ان ریپ کرنے کا پورے کا پورا جو ہے وہ مینول بھی موجود ہے، ایگزامپل بھی موجود جو ہے وہ ہے. اب ہم اسے کھول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ مجھے دنیا نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جھوٹ سے کاروبار چل رہا ہے. لہٰذا میں سچ کو مانوں گا تو صحیح کہ اچھا ہے، لیکن سچ کے اوپر جاؤں گا نہیں. اب جب تک سچ کے اوپر جاؤں گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یار سچ کا کاروبار تو کہیں زیادہ اچھا ہے، اس سے بہتر. ہم اچھی خریداری بھی تو نہیں کرتے نا. یہ دنیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کا زاویہ نگاہ ہے. وہ کبیر داس نے کہا تھا، ہر کہے ہر کیسا ہے، کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے. کہے کبیر سن بھائی سادھو، ہر جیسے کو ویسا ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ہری کیسا ہے جی، تو ایسا ہے کہ اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دے دوں گا. ٹھیک. آپ کی پرسیپشن ہوتی ہے جو آپ کی لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پرسیو کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں کسی بھی دکان کے اوپر تو کوئی بھی ایسی دکان تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر صرف اچھا ہی سودا ہوگا. مختلف ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اور ریک میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں. بری چیزیں پڑی بھی ہوئی ہیں تو وہ پڑی رہتی ہیں. آپ دکان والے سے یہ شکوہ نہیں کرتے کہ کوئی بری چیز پڑی ہوئی تھی اور آپ نے وہ خرید لی. ٹھیک ہے. انسان کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ وہ ایک دکان ہے، ایک طرف اس کے اسفل سافلین والے سارے پروڈکٹس پڑے ہیں اور ایک ادھر اسی دکان کے اندر ہی ریکس کے اوپر احسن تکوین کے سارے پروڈکٹس پڑے. احسن تکوین. آپ احسن تکوین والے پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں
اونٹ وہاں سے لے رہے ہیں یا آپ اسفل والے لے رہے ہیں؟ خریدار تو آپ ہیں. ہر انسان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اسفل بھی ہے، وہ احسن بھی ہے. میری خریداری کے اوپر ہے، میں وہاں سے کون سا سودا لے کر آیا. ہم تو ہر چیز ہی بری وہاں سے اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی کے اندر جو اعتبار والا تھا وہ پروڈکٹ ہی ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے بد اعتمادی ہی جو ہے وہ اٹھا لی. نیگیٹو ہی گئے، تولتے ہی رہے ان چیزوں کو جن کا بنیادی طور پہ وزن ہی کوئی نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے، بے وزن چیزوں کو بے وزن چیزوں کو تولتے رہے. ہائے ہائے. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس وہ کھوکھلے بھانڈے آ گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کھوکھلے بھانڈے آئے کیوں؟ ہم نے اچھی خریداری نہیں. بالکل ٹھیک. صحیح. پوڈ کاسٹ کے بس آخری 2 سوال ہیں. کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے جی وہ اسلام میں حرام ہے، جبکہ آپ کے سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس محفل سماع ہوتی ہے، آپ میوزک سنتے ہیں، اور میوزک سننے سے لوگوں پہ بج طاری ہوتا ہے. یعنی ایک شخص نے طبلہ ابھی سیٹ کرنا شروع کیا، وہ پہلے اس کو ٹیون ان کر رہا ہے، اس کے نٹ ٹائٹ کر رہا ہے، اور اس کی کھڑک سے ہی آپ کی محفل میں بیٹھا ایک شخص رونے شروع ہو گیا، کہہ رہا مجھے بس اللہ یاد آ گیا. تو یہ کیسا کنیکشن ہے؟ ایک طرف میوزک حرام، ایک طرف میوزک اللہ کی یاد کراتا ہے. دیکھیے، میڈیم جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر کبھی بھی اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. ٹھیک، کتاب ہوتی ہے. موسیقی جو ہے وہ موسیقی ہوتی ہے. علم کوئی سا بھی ہو وہ علم ہوتا ہے. ٹھیک، اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اس کو استعمال کون کر رہا ہے، یہ معنی رکھتے. زہر اگر صحیح ہاتھوں میں ہو تو تریاک بھی بن جاتا ہے، اور پانی اگر غلط ہاتھوں میں ہو تو مار بھی دیتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوب ڈیفائن کیا. ہر وہ چیز جو مخلوق کو خالق کی طرف لے جانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے، وہ کسی حد تک تو شاید جائز ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی موضوع بنے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے. میوزیکل انٹیلیجنس. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ یہ ہماری روایت ہے یا فلاں کی ہے یا وہ حرام ہے یا کچھ ہے. میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے. جس طرح آپ کے اندر ایک یہ ریزننگ کی انٹیلیجنس ہے، لنگوسٹ کی انٹیلیجنس ہے، زبانیں بولنے کی انٹیلیجنس ہے، جس طرح آپ کے اندر ایک کانستھیٹک انٹیلیجنس ہے جی، آبجیکٹس ریلیٹڈ ہے، اسی طرح سے میوزیکل انٹیلیجنس جو ہے سب میں ہے. وہ سب کے اندر ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ فریکوینسی اس کی، آپ پچ اس کی، آپ اس کی میلڈی، کائنات کے اندر جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساؤنڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک، اب اگر آپ وہ جدید سائنس کی بات کریں تو یہ پارٹیکل ہے ایک، اور ایک ویو ہے. ٹھیک ہے، تو ساؤنڈ جو ہے وہ ویو ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اپنا ہی پورے کا پورا علم ہے. اب جو وہ ویو ساؤنڈ کی شکل میں انسان کو ملی ہے، اس کی بھی ایک انٹیلیجنس تو ہوگی نا یار، اسی کے ذریعے ہی تو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ جتنے آپ کے گائک لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، کس پچ کے اوپر کب بولنا ہے. آپ کے جتنے بڑے وائز ہیں، جتنے بڑے مقرر ہیں یار، میں کبھی کبھی جو ہے وہ یہ سنتا ہوں جب مقررین کو، تو علامہ طاہر القادری صاحب، کیا میوزیکل انٹیلیجنس ہے. اف،
اچھا, he is musically علامہ intelligent. طالب جوہری, وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے کمال کی. And does he know حضرت that پیر نصیر الدین صاحب, وہ تو کمال کی میوزیکل انٹیلیجنس ہے. وہ تو چلے خیر آپ کہیں گے کہ آپ کے چشتیوں میں جو ہے وہ آگے. نہیں لیکن نہیں, وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں بتا کہ جو بالکل ہی عالم دین ہیں, وہ ایک حضرت حافظ آبادی صاحب ہوا کرتے تھے جی, ان کے اندر جو ہے وہ آپ یہ ذاکر نائس صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کی جو میوزیکل انٹیلیجنس ہے کمال کی جو ہے وہ. اب جن کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں کچھ یہ لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جن کے اندر, دیکھیں آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار بندہ تو چنگا ہے منہ کا کوڑا ہے, ہاں کہ بندہ تو اچھا ہے منہ کا کرو کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, وہ میوزیکل انٹیلیجنس اس کے اندر نہیں ہوتی. وہ جو موسیقیت کی ذہانت ہے وہ وہاں سے ڈفر ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے کتنے ڈفر جو ہے وہ پھر رہے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے سامنے بات کرنے کی ایک خاص پچ ہوتی ہے, آئے آئے آئے, اس کے اوپر آ کر بات کرنی ہے. اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو اس گفتگو کے اندر نہیں آئیں گے جن میں اف ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک. یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے عہدے والے اور مرتبے والے حضرات ہیں, اور جب آپ ان کی گھروں کی کہانیاں سنتے ہیں تو وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہی نہیں ہے دونوں کے اندر ہی, صحیح سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے, لہجے ہی ان کے وہ نہیں ہے. یہیں پہ سوال ہے, از اٹ نیچرل اور کین اٹ بی لرنڈ؟ It should be learned. It has been in human learning since time and ages. شروع سے ہی رہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایسا خطہ نہیں ہے, کہیں پر بھی ایسے انسان نہیں ہے کہ جن کے اندر یہ انٹیلیجنس نہ ہو. یہ ہیومن انٹیلیجنس کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. جب یہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یار ایران کو دیکھیں, کمال کے ڈپلومیٹس ہیں, کتنی بڑی میوزیکل انٹیلیجنس ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے. آپ ہمارے ہی پڑوسی جی انڈین ڈپلومیٹس کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کیا کمال کی میوزیکل انٹیلیجنس ہے. کچھ بھی نہیں, کیس تو ایک ہی ہے, فیکٹس تو ایک ہی ہے نا, ٹھیک ہے. بات تو یہ ہے کہ کوئی کہہ کیسے رہا ہے, کر کیسے رہا ہے, کتنی انٹیلیجنس کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کشمیر کے جو حقائق ہیں وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہیں بھیا, اور وہ ان کو بھی باہر والے جو فیصلہ کرنے والے ہیں, یہ جو لابیز ہیں, ان کو بھی تو پتا ہے, کس کو نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کیس کو جو پریزنٹ کر رہا ہے وہ کوئی ذہین ہے یا وہ کوئی ڈفر ہے, یہ ٹھیک ہے. تو آپ انڈیا کی جو میوزک ہسٹری ہے اس کو دیکھیں, ایک طویل ہسٹری ہے. آپ ایرانینز کی جو ہے وہ ہسٹری کو, ان کے میوزک کو دیکھیں, وقت نظر سے بھی پہلے سے شروع, 5000 سال سے, ٹھیک. آپ میسوپوٹیمیا کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو میوزیکل انٹیلیجنس تو ہمیشہ سے رہی ہے, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لوگوں کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس نہیں ہے. ہم جو بات کے اوپر بھڑک پڑتے ہیں, تو بھڑک پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, بات ہی کی ہے نا. دیکھو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے کیریکولمس کے اندر آنی چاہیے. وائلنس ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے, وائلنس ورڈ سے ہو رہا ہے. ہمارے آقا بھی جب روکتے ہیں وائلنس سے تو وہ دونوں کا کہتے ہیں کہ ہاتھ اور زبان دونوں سے محفوظ رہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو بھی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ چاہے گھر کے اندر ہیں, گھر سے باہر ہیں, جہاں پر بھی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک علم کو جو ہے وہ ایک بحث کے اندر لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل کلیئر ہو گیا, آئندہ نہیں پوچھوں گا. ہاں, یعنی یہ ذہانت ہونی چاہیے یار, یہ اس کے اندر وہ کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب, ایک کانسیپٹ کے اوپر چاہوں گا آپ روشنی ڈالیے گا.
اور وہ کانسیپٹ یہ ہے, اسے رومی کانسیپٹ کہا جائے, صوفی کانسیپٹ کہا جائے, کہ ہر چیز اکائی میں ہے, دو نہیں ہے. اور اگر ہر چیز اکائی میں ہے, میں اور آپ, ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم ایک ہیں, ہم ایک. رومی اسکول آف تھاٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا ہے تو اس کی اتنی تکلیف آپ کو ہونی چاہیے. تو کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل اسکول آف تھاٹ ہے؟ خیر میں نے ایسا کہیں پڑھا تو نہیں ہے حضرت رومی کے حوالے سے کہ وہ اس کو پریچ کرتے ہیں. ایک عام تاثر جو ہے وہ شاید اس طرح سے ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں یہ عرض کی تھی کہ ایک آپ کا جوہر ہے, پھر ایک آپ کا جو ہے وہ جسم ہے, آپ کا ایگزسٹنس ہے. تو آپ ایک ہی وقت میں ایک بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ کثرت میں بھی ہیں. اچھا, یہی آپ کا خاصہ ہے. ایک انسان ہونا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی مخلوق ایک ہی وقت میں ایک ہوتے ہوئے بھی وہ ملٹیپل جو ہے وہ ہو. آپ آصف بھی ہیں, آپ کہیں استاد بھی ہیں, آپ کہیں باس بھی ہیں, کہیں باپ بھی ہیں, کہیں جو ہے وہ آپ عابد بھی ہیں, کہیں زاہد بھی ہیں. جی, ایک ہی وقت کے اندر آپ اتنا کچھ ہیں. آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں یہ ایک نہیں ہوں اور یہ ہوں. یہ سارے آپ کی جو ملٹیفیکیشن ہوتی ہے جی, یہ آپ کے اس جز کے اوپر جو ہے وہ جاتی ہے. باسط میں سے آخری سوال سے کہا جاتا ہے جب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ لگا دیں. یعنی ولایت کا آغاز یا ولایت کا کنیکشن مولا علی سے ہمیشہ سے جوڑا جاتا ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا. وائی از حضرت علی سو امپورٹنٹ فار سم ون ٹو بی اے ولی اللہ؟ باب ولایت ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ہوں گے ہی ہوں گے. جی, باب علم ہے تو لازمی سی بات ہے اگر آپ علم کے اندر جائیں گے تو وہ ہوں گے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ موازنہ نہیں کرتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں, ہمارا تو سلسلہ ہی مولا علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتا ہے نا, صحیح جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال کیوں؟ پتہ ہے باب علم کون ہے تو وہیں سے ہی نکلیں گے. باب سخاوت کون ہے تو وہیں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے, باب عدل کون ہے تو وہیں سے عدل والے نکلیں گے. جی, یہ جتنے جو آپ کے قاضی آئے, جتنے جو عادل حکمران آئے, جتنے جو فلاح بہبود کرنے والے آئے, تو یہ سارے کہاں سے نکلے؟ وہ باب فاروق سے ہی نکل کے آئے نا. یہ جتنے آپ کے چیریٹیاں کرنے والے آئے, جتنے جنہوں نے لنگر چلائے, جتنے یہ جو فری کی ایمبولینسیں چلا رہے ہیں, جتنے یہ خیراتی اسپتال چل رہے ہیں, یہ جو لوگ دے رہے ہیں, تو یہ کہاں سے فیض پا رہے ہیں؟ یہ باب سخاوت سے ہی پا رہے ہیں نا. تو یہ سوال ہے کیوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہیں سے آپ کو ملتا ہے, موازنہ نہیں ہوتا. ٹھیک, شعور کے سفر پہ, اعلیٰ شعور کے سفر پہ جب بھی آپ چلیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے در تک ضرور پہنچتا ہے. اور وہاں سے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں داخل ہوتا ہے. دروازے تک پہنچ جانا کچھ نہیں ہے. صحیح دروازے سے گزرنے دے رہا ہے, پہلی بات یہ. یا ابھی روک لیا ہے کہ نہیں تجھے کچھ اور تیاری کرنی ہے, آگے بڑے ادب کی بارگاہ ہے, تو غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو ناکام کیوں سمجھ رہا ہے؟ ٹھیک,
وہ ساروں کو بلاتے ہیں. یہ مجھے جو ہے، میں جب مدینہ شریف گیا تو جب یہ کہتے ہیں نا جب سرکار بلائیں گے، مجھے تو وہ ایک اوپن سا لگا کہ سرکار تو ساروں کو ہی بلا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ تو کبھی نہیں سوچنا کہ سرکار نہیں بلا رہے، ٹھیک. وہ تیرے میرے جیسا ظرف بھی نہیں ہے، اور وہ دو جہاں کا جو ہے وہ سردار ہے، اس کے پاس انتظامات کی بھی اس طرح سے کوئی کمی نہیں ہے کہ 4 مہمان زیادہ آ گئے تو کیا ہوگا، ٹھیک. وہ تو بلا رہے ہیں. یہ جو میرا کریم ہے نا رب، یہ چاہتا ہے کہ یہ تیار ہو کر پہنچے میرے حبیب کے آنگن میں، تیار ہو کر یہ اجر کی حالت میں ہوں، یہ اس نعمت کو جو اپنے حبیب کے صدقے میں نے ان کو دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوں. پھر وہ آنگن میں بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یار جتنے روتے ہوئے شخص میں نے وہاں دیکھے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھے. دیوار گریا کہتے ہیں رونے والی دیوار کو. وہاں پر بھی جو ہے وہ یہودی بس سر تو زیادہ ہلا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اتنے نہیں گر رہے ہوتے ہیں جتنے آنسو آنگن مصطفیٰ میں گرتے ہیں. تو یہ ساروں کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے نا وہ، کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر آنکھیں بھی تمہاری وضو کریں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو انتظار آ رہا ہوتا ہے وہ شاید ہمیں قابل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ قابل ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہی ہے آپ کی قابلیت، اس سے زیادہ کچھ مانگنا بھی نہیں. جب وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد کیا دعا کرو گے؟ میرے پاس تو کوئی دعا نہیں تھی، مجھے تو ایک ہی لگا، بہت ذہین ہوں نا. میں نے کہا کہ یار یہ میں کیا یہاں پہ دعا مانگوں، اللہ کے گھر پہنچ گیا، اللہ کے رسول کی جو ہے وہ بارگاہ میں جو ہے وہ چلا گیا، تو اب اور کیا آپ I mean what else، ٹھیک. وہ مجھے اس آنگن میں ہوا کہ یار میرے جن کی بارگاہ میں پہنچا ہوں وہ جو دعا کرتے تھے وہی دعا مانگ، اور وہ اپنی امت کی خیر کی دعا کرتے تھے. تو میں تو بس اللہ کے حبیب کی امت کی خیر کی دعائیں مانگتا رہا. باقی تو ساری دعائیں جو ہے، اور وہ امت میں خود بھی شامل تھا. مزیدار واقعہ تھی. تو میں یوں اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا تھا، وعدت کے اندر بھی تھا، اور اسی وقت میں وہ کثرت کے اندر بھی تھا جی. تو یہ آپ کی ذات جب تک مکمل طور پر اس عشق کے اندر نہیں جاتی ہے، تب تک کوئی علم و شعور کے دروازے آپ کے اوپر نہیں کھلتے. دنیا آپ کو جو مرضی سمجھتی رہے، ٹھیک ہے، محبوب آپ نہیں ہوتے. جہاں جائیں گے تو آپ کا ایک مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس پیارے اللہ کو میں کتنا پیارا ہوں، ٹھیک ہے. اگر اس کو ڈھونڈنا ہے نا تو پھر تو جو ہے یہ اس ادب کی بارگاہ میں سے ہی سارا کچھ ملتا ہے. سب کچھ جو بھی ہے وہ آنگن مصطفیٰ صلی اللہ، اور تمام انسانوں کے لیے ہے. سچی بات یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، سارے انسانوں کے لیے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا، بھائی تم سب لوگوں کی جائے پناہ وہ ہے. صرف یہ ہے کہ محمد ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمہارے ہیں، تم اپنے والے کے پاس پہنچ نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے. اور ہم تو تمہارے بھائی ہیں، تمہیں جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے
پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم لوگوں نے بھی تو نکالنے کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. کوئی غلطی سے پتہ نہیں کیسی غلطیاں ہم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نکال ہی رہے ہیں. صحیح بات. یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مثلا پتہ نہیں. سائیں آپ کا بہت شکریہ. یہ گفتگو جو آج ہم نے ریکارڈ کی, یہ باتیں, جو وزڈم, جو نالج آپ نے آج یہ ریکارڈ کروایا, شاید آج سن کے میں کچھ نہ سمجھ سکوں. آپ کی کچھ باتیں تو مجھے کئی سالوں کے بعد سمجھ آتی ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ سوال ایسے کرتے ہیں, آپ کی ذات ایسی ہے جی. جواب تو کچھ نہیں ہوتا ہے, جواب نہیں ہوتا, سوال کرنے والے کو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کی جگہ یہ بچہ بیٹھ کر جو ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو شاید سارے جواب ہی کوئی جو ہے ایک دو چار لطیفوں کے اندر ہو جاتے ہیں. تو آپ کے اندر کی جو وہ فلسفیانہ جستجو ہے, جو آپ ایک پتلاشی کی جو صفت ہے, وہ کہتی ہے کہ یار بات کرو تو صحیح طرح سے اس طرح کر کے اس کو سمجھا دو. تو یہ جو باتیں آپ کے لیے کی ہیں, میں نے تو آپ سے کی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ناظرین سے نہیں کی ہیں. آپ کے ناظرین آپ کی ہوئی باتیں جو ہے وہ دیکھیں. میں نے نہ آپ کے ناظرین سے بات کی ہے, نہ میں ان سے مخاطب ہوں. میں نے آصف جٹ سے بات کی ہے, جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس شعوری سطح پر ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کیسے سمجھانا ہے. اور میں خوب سمجھا زندگی کے فلسفے کو. میں سمجھ گیا کہ مجھے جانا کہاں ہے. میں سمجھ گیا میرا اندر جو کہ کبھی بدل نہیں سکتا, اس کی نشو و نما کیا ہے, اور میرا ہمیشہ بدلتا ہوا جسم کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے لوگ بھی سمجھیں گے اور اس خوبصورت راستے کو چنیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے اور جھوٹ کو چھوڑیں گے اور محبت کا درس لیں گے اور مخلوق کی خدمت میں لگیں گے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے. اور اگر یہ سب کچھ کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرے اور آپ کے یہ کئی گھنٹے یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں. یہ پہلے والی گفتگو آصف کے لیے تھی. آپ کو مزید ذہین نہیں ہونا, آپ کو صرف معصوم ہونا, ٹھیک ہے, اور معصوم بننے کی کوشش کریں. ذہین آپ پہلے ہی ہیں. میں آپ کو کیا سکھاؤں گا یا آصف آپ کو کیا سکھائیں گے؟ آپ بہت ذہین ہیں. آپ بس معصوم ہو جائیں, یہ غصہ چھوڑ دیں, یہ لالچ تھوڑا چھوڑ دیں, تھوڑا تھوڑا دستبردار ہو جائیں جھوٹ کے ساتھ. بس اتنا سا کر لیں. چھوڑے, آپ بہت ذہین ہیں, کوئی نہیں, آپ کو ہم نہیں پڑھا رہے. صحیح, میں بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر.